अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। एक दफ़ा फिर हैप्पी न्यू ईयर। कल आपसे मुलाकात इस हवाले से हुई थी, लेकिन हमारा तो आज है ना, हमारा आज फर्स्ट है, तो इसलिए हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और अल्लाह करे कि ये जो नया साल है, इसमें कम से कम कुछ खबरें पाकिस्तान के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए अच्छी आ जाएँ। इसका भी तज्ज़िया करेंगे और जो पिछला साल गुज़रा है, उसके ऊपर आज थोड़ी-सी एक तायराना सी नज़र जो है, वो भी डालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो इस साल गुज़रा है, उसमें क्या-क्या चैलेंजेस थे और किस तरीके से हमने उनको टेक ऑन किया या नहीं किया। और फिर साथ-साथ ये भी है कि नए साल के आने के बावजूद वो जो पैटर्न है वो हमें चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि जो लॉयर्स की मुलाकात शेड्यूल्ड होती है, जो कि कोर्ट मैंडेटेड होती है, उसी तरह जिस तरह फैमिली की होती है, वो भी कल नहीं होने दी गई। तो इसलिए लगता यूँ है कि जैसे 26 में भी वही पॉलिसी इख्तियार की जाएगी जो कि पहले 25 में थी। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, वो पंजाब का तूफ़ानी दौरा करने के बाद अब उन्होंने ऐलान किया है कि जनवरी 9 को वो कराची जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी क्या सूरत-हाल बनेगी, इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। इकॉनमी का भट्टा बैठ गया, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, उसकी भी ज़रा बात करेंगे, क्योंकि जो परचेज़िंग पावर के हवाले से बताया जा रहा है कि 58% उसमें एक डिक्लाइन आ चुका है। 58% डिक्लाइन आ गया है परचेज़िंग पावर में, तो उससे क्या होगा? अच्छा, फिर वो जो आर्टिकल है, वो जो आर्टिकल ज़ुरैन निज़ामानी साहब हैं कोई, उनका आर्टिकल जो है वो इतना वायरल हुआ है कि मेरा ख़्याल है कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा आर्टिकल उस यंग मैन का इतना आर्टिकल मशहूर हो जाएगा। तो बहरहाल एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर शहजाद के घर पे भी बकौल उनके एक और अटैक हुआ है। और ममदानी साहब का मैंने कल आपको बताया था कि वो कुरान पाक के ऊपर उन्होंने हल्फ उठा लिया है, उसका भी तजिया करेंगे। और तमाम ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं साबिक सफीर पाकिस्तान जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, उनसे बात करेंगे। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम कसाना साहब, आपको और हमारे तमाम नाजरीन को नया साल मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो खैर सबको ही मुबारक है, लेकिन जो दिल है वो मगमूम है। पता नहीं समहाउ ये क्या अजीब सी कैफियत है कि हम कहते तो हैं, सबको मुबारकें भी दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से दिल जो है वो ऐसे है जैसे टूटा हुआ है, शिकस्त खुर्दगी जिस तरह होती है वो हो रही है। ये क्या वजह है? क्या हमारी हमारी हालत वाकईतन इसी तरह की है? बिल्कुल इसी तरह की है कसाना साहब, इसलिए कि हम अपने वतन अव्वल में जो फ़ज़ा देखते हैं, जो सिम आलूद जिसे मैं कहता हूँ माहौल देखते हैं, उसमें रजाई होना या ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत मुश्किल काम है। खजाना साहब देखिए, इंसान माहौल की पैदावार होता है और इंसान अपने माहौल से, अपने गिरदोपेश से जितना मुतासर होता है वो किसी किसी और चीज़ से नहीं होता। तो बेशक। हम अपने गिरदोपेश ये देखते हैं, अभी जो आपने फरमाया अपने इब्तिदाइया में कि हमारे जो ताकतवर हलके हैं वो जो अपने आप को पाकिस्तान का मालिक व मुख्तार समझते हैं, बल्कि मुल्क के साथ वो जुल्म कर रहे हैं, वो सलूक कर रहे हैं जो किसी ऐसे ओछे के हाथ में, जो बंदर के हाथ में जो अदरक लग जाए ना, तो फिर वो उसको समझ में नहीं आता कि वो उसका क्या करे। तो हमारे साथ भी यही अलमिया है, यही मुसीबत है जो कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि मंजरनामा यूं तरतीब पा रहा है कि उन लोगों के हाथ में इक़्तिदार है जो न सिर्फ कम नसब हैं बल्कि कम ज़र्फ भी हैं। और मुझे रसूलुल्लाह की एक हदीस याद आती है कि रसूल ने फरमाया था कि कम नसब की इताअत तुम पर लाजिम नहीं है, बिल्कुल कम नसब की इताअत तो ज़रूरी भी नहीं है। और जुल्म के खिलाफ अलम बगावत उठाना और बुलंद करना और जिहाद करना, ये तो हमारी हमारी रिवायत है। हमारे हमारे रसूल के नवासे ने अपनी जान की कुर्बानी देकर जो करबला के मैदान में जो मिसाल कायम की, वो ऐसी मिसाल है जो रहती दुनिया तक हम मुसलमानों के लिए लायक तकलीद है। और हर दौर को, हर नस्ल को जो जिस पर जुल्म होता है उसे सैयदना हुसैन की सुन्नत पे चलना लाजिमी है। तो हम ये देखते हैं कि वो जो गालिब ने कहा था, गालिब ने तो किसी उम्मीद पर कहा था कि देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज़। एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है, अच्छा है। लेकिन हम अपने यहाँ ये देखते हैं कि
ब्राह्मण ये कह रहा है कि तुम्हारे मुल्क की ज़माम इक़्तिदार उन हाथों में है जो अपने आप को हर कानून, हर मुहासबा, हर इंसाफ से मुबर्रा समझते हैं। बल्कि देखिए, मैं अक्सर अक्ल पर मातम करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपने आप को ताहयात इस्तिस्ना दिलवा लिया है। ओहो, ये इस्तिस्ना इस दुनिया में तो शायद काम कर जाए, लेकिन इन लोगों को ये यकीन नहीं है कि इनको मरना भी है और उस सिफे अजल की अदालत में पेश होना में है, जहाँ कोई इस्तिस्ना कामा नहीं आएगा, जहाँ कोई एजाज मर्तबा वो आपके लिए कोई मुमिद माविन साबित नहीं होगा कि हर नेकी की जजा मिलेगी और हर गलती का, हर गुनाह का हिसाब देना होगा। कोई भी छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, सबका हिसाब हो। जी, बिल्कुल सही बात। अच्छा वही साहब, ये जो आपने सारा इब्तदाइया में बात की है, इसमें जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि जैसे जो पैटर्न हम देख रहे थे 25 में, वही पैटर्न आज भी हमें नजर आया जब हमने ये पढ़ा कि जनाब जो लॉयर्स की जो मुलाकात थी इमरान खान के साथ, वो नहीं होने दी गई है। जैसे फैमिली की नहीं होने दी जाती, उनके ऊपर वाटर कैनन फेंका जाता है, उनके साथ पानी और केमिकल भरा हुआ पानी फेंका जाता है। इसी तरह लॉयर्स के भी नहीं होने दी जा रही। मतलब कोई पैटर्न जो है उसमें चेंज नहीं नजर नहीं आ रही। कोई हम सोचें कि कोई तब्दीली, कोई बेहतरी नजर नहीं आती। जी हाँ साहब, यही रोना है कि देखिए, हम अपने आप को इस्लामी जमहूरिया कहते हैं, हम बड़े फख्र से दुनिया के सामने ये ऐलान करते हैं कि हमारी मिल्लत की, हमारी रियासत की असास दीन इस्लाम है। लेकिन वो दीन जिसने दुनिया को हुकूक निस्वानी का सबक दिया था, जिसने मिसाल कायम की थी कि औरत का एहतराम और तकद्दुस क्या होता है, और सबसे बढ़कर ये कसाना साहब, हम अपनी ये तारीख क्यों भूल जाते हैं कि हमारे रसूल की नस्ल तो उनकी बेटी से चली। तो बेटी को, औरत को जो मकाम इस्लाम ने दिया है, उसकी खुले बंदों तज़हीक और तकज़ीब पाकिस्तान में आज हो रही है, और उन लोगों के हाथों हो रही है जिनका दावा यह है कि वो हाफिज़ कुरान है। भाई, हाफिज़ कुरान भी हैं और सैयद भी हैं। सैयद भी नहीं, वो सैयद तो वो बीवी के नाते से हो गए हैं। वो कुछ ना कुछ तो बीवी का भी असर होना चाहिए ना। हाँ, नहीं वो लेकिन वो असर तो उस पर होता है जो असर लेने को तैयार हो। देखिए ना, जो झुकना नहीं जानता वो दरख्त टूट जाता है। वो जो कहावत है कि हमेशा वो दरख्त झुकता है जो समरबार होता है, जिसमें फल लगता है, लेकिन वो दरख्त जो बेआब व गिया हो, जो जिसमें झुकने की सलाहियत ही ना हो, जिसमें कोई फल लगता ही ना हो, जिसमें कोई समर पैदा नहीं होता होगा, वो तो फिर वो आखिर एक दिन टूट जाता है। अच्छा जी, अभी इसी सूरत हाल को भांपते हुए जो अभी हम देख रहे हैं, जो सुहेल अफरीदी साहब हैं केपीके के वजीर आला, उन्होंने ये तय किया है कि अब लाहौर के तूफानी दौरे के बाद, जिस तरह उन्होंने वहाँ पे गए थे वो, और जिस तरह वहाँ पे उनके साथ ट्रीटमेंट की गई पंजाब की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, हालांकि हम लोगों ने तो उसको डिसऑन किया कि ये पंजाब का कल्चर नहीं है कि मेहमानों के साथ इस तरह का काम किया जाए, बल्कि इस्लाम का कल्चर नहीं है ये। तो वो अब जा रहे हैं जी कराची। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे भी यही रिपीट होगा, वहाँ पे जो सिलसिला पंजाब में हुआ था? देखिए, वो जो ताकतवर हल्के हैं, जो अपने आप को पाकिस्तान का मालिक समझते हैं, जो मुख्तार बने बैठे हैं, उन्हीं के कासालेस पंजाब पर हुकूमत कर रहे हैं, और उन्हीं के हल्का बगोश, उन्हीं के मोहरे, उन्हीं की कठपुतलियां सिंध पर भी हुकूमत कर रही हैं। बल्कि सिंध का जो हाल है वो तो हम उस पर मातम करते हैं कसाना साहब, इसलिए कि वो कराची, और अब यह आपने देखा होगा कि कल ही डॉन में एक साहब ने जो मुशीरे माशियात रहे हैं, उन्होंने कराची की हालत ज़ार पर एक बाकायदा मजमून लिखा है, और उसमें ये उन्होंने अफसोस का इजहार किया है इंतहाई
انتہائی غم کا اظہار کیا ہے کہ وہ شہر جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اسے کس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلکہ نہ صرف نظر انداز کیا جا رہا ہے بلکہ دانستہ اس کی بے خونی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے کراچی وہ شہر ہے جو پاکستان کی معیشت کو سب سے زیادہ سہارا دیتا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے، سب سے زیادہ محصول کراچی سے ملتا ہے، اور کراچی کے سندی ادارے وہ ہیں جو پاکستان کی برآمدات کا بڑا حصہ پیدا کرتی ہیں۔ تو ایسے شہر کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا اور اس کو نظر انداز کرنا بلکہ دانستہ اس کو پامال کرنا کیا سبق دیتا ہے؟ وہ یہ سبق دیتا ہے کہ یہ نادان جو اب زمام اقتدار اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو اپنا مقبوضہ سمجھ رکھا ہے، وہ اتنے نادان ہیں، اتنے کوتا بھی ہیں، اتنے کوتا نظر ہیں کہ انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ وہ کراچی کو برباد کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے۔ صحیح بات۔ اچھا لیکن اس کا جو پریکٹیکل جو امپلیکیشنز ہیں وہ میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا وہ یہ ہیں کہ دیکھیے جو اکانومی کی آپ نے بات کہی کہ کس طریقے سے کراچی کا ظاہر ہے کہ امپیکٹ پورے ملک پہ آتا ہے۔ اب اوور آل جو ہماری اکنامک سچویشن ہے اس میں آپ دیکھیے کہ پرچیسنگ پاور جو ہے لوگوں کی اس میں غوری صاحب 58% ڈکلائن آیا ہے۔ پاورٹی لائن سے جو نیچے لوگ چلے گئے ہیں وہ تقریباً آدھی آبادی پاورٹی لائن سے نیچے چلی گئی ہے۔ ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ہے، ہائیسٹ ایور ان امپلائمنٹ ہے اس وقت پاکستان میں۔ اور اس کے ساتھ ثنا صاحب تشویش کی بات یہ ہے کہ آپ کی آبادی میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس کے پیش نظر تو آپ کی معیشت کا جو آپ نے فرمایا تھا ابتدا میں کہ بھٹا بیٹھ چکا ہے، تو وہ بھٹا اگر بیٹھا بھی نہیں ہے تو چند سالوں میں بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ آپ کی معیشت تو مانگے تانگے کے اساسوں پر چل رہی ہے اور ان قرضوں پر چل رہی ہے، اس زر مبادلہ پہ چل رہی ہے جو آپ کے دوستوں نے آپ کے مرکزی بینک میں، اسٹیٹ بینک میں رکھوایا ہوا ہے۔ وہ کسی وقت بھی یہ پیسہ واپس مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ سوچئے، اندازہ کیجئے کہ آج اب جو میں نے تازہ ترین اعداد و شمار دیکھے تھے اس کے بموجب اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں صرف 16 ارب ڈالر ہے، اس میں سے بھی 12 ارب ڈالر 3 ممالک کے رکھائے ہوئے ہیں، چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ اگر یہ آپ کے پاس جو صرف لے دے کے 4-5 بلین ڈالر ہیں جو آپ کے بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ زر مبادلہ جو بھیجتے ہیں، جو کرنسی وہ پاکستان بھیجتے ہیں، اس سے یہ ذخائر بنتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر آپ کی درآمدات کا بوجھ معیشت اٹھانے کے قابل ہوتی ہے۔ لیکن اس میں صورتحال یہ بنے گی نا، دیکھیں جو اکانومی ہے اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے، پی آئی اے ہم نے بیچ دی ہے، شپنگ کارپوریشن جو ہے وہ بھی ہم نے اس کو این ایل سی کو دے دی ہے، سارے ادارے جو ہیں وہ ہم نے اس طرح بیچ دینے ہیں۔ جو دیکھیں جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ قومی ادارے خرید رہے ہیں۔ اب امیجن کریں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ قومی ادارے خریدے جا رہے ہیں۔ یہ جو پی آئی اے کی نیلامی میں جعل سازی ہوئی ہے اس پر تو حیرت یوں نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو عسکری جرنیل جو پاکستان کو اپنی گرفت میں، پاکستان کو اپنی چنگل میں دبائے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کا اصل مرکز توجہ وہ فوج، ملک کا دفاع نہیں ہے، وہ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے بنیادی فرض میں، اپنے بنیادی فریضے میں ناکام ہے۔ ان کی تمام تر توجہ صرف زمین پر اور تجارتی اداروں پر مرکوز ہے۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں کوئی اور فوج کسی اور ملک کی ہے جو مختلف قسم کے 34 صنعتی ادارے چلاتی ہے؟ پاکستان میں سب سے بڑی جو ٹرکنگ کمپنی ہے وہ نیشنل لاجسٹک سیل ہے، جو فوج کا ادارہ۔
اور اسی طرح کل ملا کے 84 مختلف قسم کے صنعتی اور کاروباری ادارے فوج چلا رہی ہے. اور یہ جو PIA کی نیلامی ہوئی ہے اس میں بھی جعل سازی کا وہ کارنامہ ہوا ہے جس پر اشش کرنے کو جی چاہتا ہے. عارف حبیب گروپ کو وہ اس کو فرنٹ مین بنایا گیا, اس کو علامتی بنایا گیا, اور دوسرے دن یہ اعلان ہوا کہ انہوں نے جو ایک نیا کنسورشیم تشکیل دیا ہے اس میں فوجی فرٹیلائزر بھی آ جائے گی, فرٹیلائزر بھی شامل ہوگا. تو اصل خریدار تو فوجی فرٹیلائزر ہے. یہ عارف, اور اب آپ کی شپنگ کارپوریشن بھی گئی, نہیں شپنگ کارپوریشن بھی گئی. اس کے علاوہ کسانہ صاحب ہم نے اسلام آباد کا جو بے نظیر ایئرپورٹ ہے وہ متحدہ عرب امارات کو دے دیا ہے ٹھیکے پر. اسی طرح کراچی کی بندرگاہ کا آدھا حصہ متحدہ عرب امارات کو دے دیا گیا ہے. تو ہم تو اپنے قومی اثاثے, وہ جو کہا جاتا ہے نا فیملی سلور فروخت کرنا, تو ہماری تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ ہم اتنے گر چکے ہیں, اتنے بے غیرت اور بے شرم ہو چکے ہیں, حمیت سے اتنے عاری ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے قومی اثاثے نیلام کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی وہی نظر آ رہا ہے. اچھا جی, ایک نوجوان کا آرٹیکل ایکسپریس ٹریبیون میں چھپا اور اس کو فوری طور پہ وہاں سے ان کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا, لیکن وہ آپ کو پتا ہے پھر جب لوگوں کو پتا چل دے اس چیز کا, وہ پھر انہوں نے اس طرح اس کو وائرل کیا. اس کا عنوان تھا اٹ از اوور. ینگ جنریشن کے بارے میں اس نے لکھا ہے, میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ جو ہماری جو اپروچ ہے کہ کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے, کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے, میڈیا کے اوپر گیگ لگایا ہوا ہے اور ہر میڈیا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ پوچھ کے چلتا ہے, یہ کس طرح کی چیزیں ہیں؟ کیا یہ مائنڈ سیٹ کیا شو کر رہا ہے جی؟ یہ مائنڈ سیٹ شو کر رہا ہے کسانہ صاحب جس کے دل میں چور ہوتا ہے, جس نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے, جس نے خیانت کی ہوتی ہے امانت میں, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, وہ اس طرح کے کام کرتا ہے. اور یہ اس نوجوان نے جو جس عنوان کے تحت یہ اپنا مضمون لکھا ہے, جس کو پاکستان میں کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, لیکن اصل میں ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کی مجبوری کیا ہے؟ ان کی مجبوری یہ ہے کہ اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, لہذا سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی. اسی طرح سے ٹھیک ہے اس مضمون پر پاکستان میں تو اشاعت پر پابندی لگا دی گئی ہے, لیکن دنیا میں وائرل ہو گیا ہے. اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نوجوان نسل بیدار ہے, اس میں سیاسی شعور پیدا ہو چکا ہے. اور یہ کارنامہ ہے عمران خان کا, اس لیے کہ عمران خان نے اور کوئی کام کیا ہو نہ کیا ہو, اس نے نوجوان نسل کو بیدار کر دیا. اس نے ان کو یہ شعور دلایا کہ تم اس ملک کا مستقبل ہو, تم اس ملک کے مستقبل کے معمار ہو, اور تم ہی مالک ہو, اصل مالک تم ہو. جی اصل مالک ہو. اور یہ کہ اس وقت جو طبقے حکمرانی کر رہے ہیں وہ تمہارے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہے, وہ پاکستان کے ملک کی مفاد اور پاکستان کے قومی مفاد کے لیے کام نہیں کر رہے. ان کی تمام تر توجہ صرف اپنے مفاد کو فروغ دینے میں. لیکن گوری صاحب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو محترم DGISPR صاحب ہیں وہ تو ہر روز کسی نہ کسی یونیورسٹی میں گئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لڑکوں کو بچیوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس مضمون سے تو لگتا ہے اس نے بلکہ نظامانی نے یہ کہا ہے کہ جی آپ جاتے ہیں تو بچوں نے اپنے کانوں پہ ہیڈ فون لگائے ہوتے ہیں, وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی ساری وہ جو صحیح لا حاصل ہو گئی. یہی حقیقت ہے کسانہ صاحب. یہ لوگ وہ ایک پٹے ہوئے گھوڑے پر بازی لگا رہے ہیں, شرط لگا رہے ہیں, لیکن ان کی کوئی چال اب کارگر ثابت نہیں ہوگی, اس لیے کہ نوجوان نسل بیدار ہو چکی ہے. اس میں وہ شعور پیدا ہو گیا ہے
کہ یہ لوگ جو ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، جنہوں نے ملک کو اور ملک کے تمام تر معاملات کو، ملک کی معیشت کو، ملک کی سب سے بڑھ کر یہ کہ سیاست کو، ریاستی نظام کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اپنا اسیر بنایا ہوا ہے، یہ لوگ نوجوان نسل کے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. لہذا نوجوان نسل میں اب یہ شعور بیدار ہو گیا ہے کہ انہیں اپنی تقدیر آپ بدلنی ہوگی. دیکھیے وہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کبھی اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جس میں اپنی تقدیر خود بدلنے کا جذبہ نہ ہو، جس میں شعور نہ ہو. تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل بیدار ہو چکے ہے، اس میں یہ شعور پیدا ہو چکا ہے. Which is a good news. اچھا جی، بیرسٹر شہزاد کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ ایک ہفتہ پہلے ان کے اوپر فزیکل اٹیک ہوا، اب ان کے بقول ان کے گھر پہ اٹیک ہوا ہے. یہ جو پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے برطانیہ جیسے ملک میں گوری صاحب، یہ تو بڑا سیریس ہے، کیونکہ چلیں یہ پاکستان میں یا کسی اور تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں حیرانی نہیں ہوتی، لیکن برطانیہ جیسے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ برطانیہ میں جو ہماری ISI ہے اس کے بے شمار گماشتے ہیں، بے شمار ایجنٹ ہیں، اور پاکستان کا قیمتی پیسہ انہی کاموں کے لیے استعمال ہو رہا. وہ ISI اپنے ایجنٹوں کو لشکار دیتی ہے، ان کو پیسہ دیتی ہے، ان کو ترغیب دیتی ہے، تو وہ اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور کسانہ صاحب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں شمالی امریکا میں بھی ISI کے ایجنٹ اور گماشتے موجود ہیں. اچھا، ہاں جی. اور وہ میں تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگرام کرتا رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں جو آج تک نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کے حق میں آپ اگر کوئی بات کریں، ان کے خلاف کوئی بات کریں تو وہ کس طرح سے احتجاج کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی صورتحال سے انتہائی بے بصیرت ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ملک کن خطوط پر جا رہا ہے، کس روش پر چل رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا. مجھے بہت خوشی ہے کسانہ صاحب کہ سہیل آفریدی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاہور کے بعد، اس لیے کہ لاہور پر جو حکمراں ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اس نے پنجابی ثقافت اور کلچر کی جس طرح سے بے حرمتی کی ہے، اور اب ایک صوبے کے، دیکھیے پاکستان وفاقی جمہوریہ ہے اور وفاق کے ہر وزیر اعلیٰ کا یکساں احترام ہے، یکساں منصب ہے. سہیل آفریدی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جس طرح سے ان کے راہ میں روڑے اٹکائے گئے، رکاوٹیں پیدا کی گئیں، اس سے پنجابی کلچر کے جو ممتاز لوگ ہیں ان کے سر ندامت سے جھک گئے. اب اس کے بعد سہیل آفریدی نے یہ اچھا کیا فیصلہ کیا ہے کہ وہ کراچی کو بھی آزما لیتے ہیں. اچھا جی، آخر میں صرف تھوڑا سا میں چاہوں گا، ٹائم چونکہ تھوڑا سا کم رہ گیا، زہران ممدانی کے بارے میں آپ کی اوپینین میں ضرور چاہوں گا. آج ان کی فرسٹ ڈے تھا، انوگریشن ہو گئی، انہوں نے قرآن پاک پہ حلف اٹھایا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے وہ جو منیسوٹا کے ایک رکن کانگریس تھے، انہوں نے بھی قرآن شریف پر حلف اٹھایا تھا. لیکن زہران ممدانی نئی نسل کا نمائندہ ہے، نوجوان نسل کا نمائندہ ہے، اور وہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ اس نظام کے خلاف ہے جو لوٹ مار کا نظام ہے، جو طبقاتی تقسیم کو مزید بڑھاتا ہے. اس لیے اس نے اس کتاب پر حلف اٹھایا ہے جو انسانی حقوق اور احترام کا شعور دیتی ہے، بلکہ باقاعدہ ایک نظام قرآن شریف میں اللہ نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ دیکھو
فرد کے حقوق کیا ہیں اور معاشرے کے اجتماعی حقوق کیا ہیں. تو یہ زہران ممدانی نے بہت اچھا آغاز کیا ہے اپنی میئرشپ کا کہ انہوں نے اس کتاب پہ حلف اٹھایا ہے جو انسانی حقوق اور احترام کی ضمانت فراہم کرتی ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا جی، ایران کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ کی اوپینین ضرور لوں، کیونکہ وہاں پہ حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں. بلکہ آج بھی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں 6 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کچھ انٹرنیشنل ایکٹرز لگ رہے ہیں؟ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید اسرائیل ایک دفعہ پھر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو کیا اس سے پہلے کوئی رجیم چینج کی کوششیں ہو رہی ہیں جی وہاں پہ؟ وہ کوشش تو نیتن یاہو کی طرف سے مسلسل کی جا رہی ہے. اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ایک دن پہلے جو انہوں نے فلوریڈا میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کوشش کی کہ ٹرمپ کو رام کر لیا جائے کہ وہ ایران پر ایک اور حملہ کرنے کے لیے اجازت دے دیں. ہموار کریں. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دیکھیے یہ ایرانیوں کو شکوہ یہ ہے، ایک عام شہری کو شکوہ یہ ہے کہ اس کے لیے زندگی کرنا اور اپنے معیار کو برقرار رکھنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ انفلیشن اس بری طرح سے بڑھ رہا ہے اور ایرانی ریال کی قدر میں بہت زیادہ گراوٹ ہے، بہت زیادہ گر چکا ہے. بلکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آج جو میں الجزیرہ پہ دیکھ رہا تھا کہ $1 میں 1.5 ملین ریال آ رہے ہیں. تو ایسے بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ریال چھاپنے کی جو پرائس ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ میں جب عراق میں پاکستان کا سفیر تھا تو وہ دور تھا جب دنیا بھر کی پابندیاں عراق پر لگی ہوئی تھی. تو ہمیں اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار میں جانا پڑتا تھا تو باقاعدہ تھیلے میں نوٹوں کی گڈیاں ڈال کے لے جاتے تھے ایک معمولی چیز خریدنے کے لیے. تو یہی حالات ایران میں پیدا ہو رہے ہیں. اور اس کے سب سے بڑا محرک جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران پر مغرب نے جو پابندیاں عائد کی ہیں، جس طرح سے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں اور جس طرح سے ایران کی مشقیں ایک طرح سے کس دی گئی ہیں، اس نے اس صورتحال کو جنم دیا ہے. کیونکہ دیکھیں وہ جو مغربی طاقتیں ہیں اور جن کی مہار اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، وہ تو یہی چاہتی ہیں کہ ایران کا اسلامی انقلاب ناکام ہو جائے اور پھر سے وہاں پر شہنشاہیت کا دورہ ہو جائے جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے اور مصدق کو جیسے انہوں نے فارغ کیا تھا. اچھا جی، آخر میں چاہوں گا کہ کل میں نے اناؤنس کیا تھا کہ 2025 کا جو مین آف دا ایئر ایوارڈ ہم نے اپنی طرف سے اور اپنے ادارے کی طرف سے عمران خان کو دیا تھا کہ ہی از دا ون ہو ڈیزروز 2025 مین آف دا ایئر. اچھا، ایک تو اس کے بارے میں چاہوں گا آپ بھی اپنی اوپینین دیں. دوسرا، کیا یہ 2026 جو ہے یہ ایئر آف عمران خان یا ایئر آف ریئل فریڈم یا حقیقی آزادی کا سال بن سکتا ہے جی؟ دعا یہی کرنی چاہیے کسانہ صاحب کہ یہ جو نیا سال آج شروع ہوا ہے یہ پاکستان کے لیے خوشبختی کا سال ثابت ہو. اور پاکستان کی خوشبختی صرف اسی صورت میں رونما ہو سکتی ہے جب پاکستان کو موجودہ یزیدی ٹولے سے نجات مل جائے اور پاکستان کے عوام کی اکثریت کے مطابق جو سیاسی رہنما اس قابل ہے، اس لائق ہے، ان کی آراء اجتماعی فیصلے کے مطابق کہ وہ ان کی قیادت کر سکے. اور وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. لہذا ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کے عوام کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں اور مشترکہ دعاؤں کے نتیجے میں، اجتماعی دعاؤں کے نتیجے میں عمران خان کو قید و بند کی صعوبتوں سے نجات مل جائے اور پاکستان کی قیادت اور سیادت کا منصب و افتخار ایک بار پھر عمران خان کو سونپ دیا جائے.
بے شک انشاءاللہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو ضرور ہوگا. بہت بہت شکریہ غوری صاحب، انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیپی نیو ایئر ونس اگین. اور خواتین حضرات آپ کو بھی ایک دفعہ پھر ہیپی نیو ایئر جی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ خدا وبرکاتہ. حافظ. وعلیکم السلام.